अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कुछ समाजी मसाइल के हवाले से और कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पैगामात हमें मौसूल होते हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो ये जानना चाहती है कि ये मईशत के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे उनका जो आप ये समझ लें कि ज़्यादातर जो सवालात होते हैं उसमें सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि ये बढ़ती महंगाई का सिलसिला आखिर कब ख़त्म होगा। और हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक आम आदमी की इसमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, दीगर मसाइल क्या हैं, दीगर जो आपके इंडिकेटर्स हैं, अशारी हैं, वो क्या बता रहे हैं, उसमें बेहतरी के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है या नहीं है। इसमें शायद हर शख्स की दिलचस्पी ना हो। एक आम आदमी का जो महवर मरकज़ है वो सिर्फ ये बढ़ती महंगाई है, इसको कैसे इसके सिलसिले को रोका जाए। बहरहाल कोशिशें तो हो रही हैं, बज़ाहिर ऐसा नज़र भी आ रहा है सिंध में नहीं ना सही मगर पंजाब में और दीगर इलाक़ों में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बढ़ती महंगाई है इसके हवाले से वाक़तन संजीदा इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और जो सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ पे मौजूद मुबारकबाद की मुस्तहिक़ भी हैं। जब कोई काम ऐसा होता है जिससे आवाम को तकलीफ़ पहुँचती है या उनके मसाइल में इजाफ़ा होता है तो उस पर बड़ी कड़ी तनक़ीद की जाती है और की जाने की ज़रूरत भी है। ताहम जब कोई अच्छा काम करने की कोशिश करे तो उसको सराहा भी जाना ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ मकसद ये नहीं है, हमारा काम तो सवाल उठाना है और उन मामलात की निशानदही करना है, उन मसाइल की जो हल तलब हैं जिनके बारे में वाक़तन सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा हालात हाज़रा के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मौसूल होते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, तो कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी बात करें। हालात हाज़रा से याद आया कि क्योंकि ये सबसे बेहतरीन ज़रिया जो इस वक्त है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और उसके ज़रिए जो ख़बरें आप तक पहुँचती हैं या हम तक पहुँचती हैं उनको देखा जाए और ख़ुद को बाखबर रखा जाए। हर चैनल पे आप देखते हैं कि इससे मिलती जुलती ही टैगलाइन आपको नज़र आती है, बाखबर रखा जाता है, इस तरह और ये सब कुछ। बहरहाल आज सुबह जब इत्तेफाक हुआ ख़बरें देखने का, क्योंकि दिन में जो सबसे पहला काम होता है वो हमारा, क्योंकि काम की नौइयत ऐसी है कि इस तमाम चीज़ों से ख़ुद को सबसे पहले बाखबर रखना ज़रूरी है, तो ख़बरें देखते हैं दिन के आगाज़ में। और जो ख़बरें नशर की जा रही हैं ख़ास तौर पे जिस तरह से पढ़ी जा रही हैं उसको देखकर थोड़ा सा फ़िक्रमंद है कि बहुत कुछ सही करने की ज़रूरत है। पहले किसी ज़माने में, कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, कि जब फील्ड में आए, काम सीखना शुरू किया तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था कि आप जो लफ्ज़ों की अदायगी है वो सही तरीक़े से हो, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच के तोल के, और उसके बाद फिर आप कोई लफ्ज़ अदा करते हैं। और ये हमारी अपनी भी जुस्तजू हुआ करती थी कि जब कोई नया लफ्ज़ सुनते थे तो कोशिश करते थे कि उसके बारे में उसके सही मायने जो हैं, मफ़हूम, सही तलफ़्फ़ुज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीखी जाए। हम अब वो चीज़ें जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं और बड़ा अफ़सोस भी होता है। मैं क्या कहूँ, इसमें जो नई नौजवान नस्ल है उसका कसूर नहीं है ज़्यादा। जो कुछ उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके सामने मिसालें हैं, उनको देखते हुए ऐसा ही कुछ माहौल अब बनता जा रहा है। बहरहाल ख़बरों के अंदर जिस तरह अल्फाज की अदायगी की जा रही है परेशान कुन है, ख़तरनाक हद तक कि इसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा काम किया जाता था। और अब मेरा अपना ज़ाती ये ख़्याल है, हो सकता है मैं इसके अंदर गलत हूँ, कि न्यूज़ चैनल्स के अंदर इसके ऊपर अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और पहले ख़ास तौर पे जो न्यूज़ पढ़ने वाले होते थे, जिनको न्यूज़ एंकर कहा जाता है,
ان کو بہت زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کو صحیح بنایا جائے. اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے. نیوز اینکر خود اس سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے. تو بہرحال اب جس طرح کی خبریں نشر ہو رہی ہیں اور جس طرح پڑھی جا رہی ہیں، واقعی اب ہم فکر مند ہیں کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. صبح کے وقت جب میں خبر سننے کا اتفاق ہوا، اس میں لفظ پر اسرار پڑھا گیا. لفظ پر اسرار صحیح لفظ ہے، اور نیوز اینکر جو مستقل وہ خبر کے اندر 1 سے 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف خبروں کے اندر لفظ کا استعمال ہو جاتا ہے، اس کو پر اسرار باقاعدہ اس کے اوپر زور دے کر پڑھا گیا. تو میں بڑا حیران یہ تو بڑی ایک عام سی چیز ہے، میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا کہ اس کی صحیح ادائیگی کیا ہوگی. اب تو ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اتنا مشکل کوئی کام نہیں ہے. پہلے سے مراد یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 12 14 یا 15 سال پہلے تک بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ جو نیوز اینکر تھے ان کے لیے ایک باقاعدہ لغت اردو میں رکھی جاتی تھی جس کے ذریعے وہ دیکھا کرتے تھے. اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی، ایک مباحثہ ہوتا تھا، ہر شخص اپنی رائے دیتا تھا. اس کے صحیح جو تلفظ ہے، ادائیگی ہے، اس کے حوالے سے کوششیں ہوا کرتی تھی. تاہم اب وہ مجھے چیز نظر نہیں آتی. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے، یقیناً کہیں پر ہو رہی ہوگی. اگر یہ کوشش ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تاہم جس طرح کی ادائیگی ہو رہی ہے، بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں پاکستان میں جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، جب ان کے اندر بھی میں معیار گرتا ہوا دیکھتا ہوں تو یہ فکر مند ہوتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیوں اب سوچا نہیں جا رہا. اور ایک دفعہ ہمارے سامنے کیونکہ بڑی عظیم مثالیں موجود تھیں جن سے کام سیکھنے کا موقع بھی ملا اور جن کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی. بڑے بڑے نام جس پہ گزشتہ روز بات ہو رہی تھی طلعت حسین صاحب کی، ایک پوری اکیڈمی اپنے اندر تھے، وہ ایک پوری انسٹیٹیوشن تھی. وہ جب کسی کو کچھ سیکھنا ہوتا تھا پہلے، اب تو خیر ہمارے جو ماشاءاللہ نوجوان اداکارائیں ہیں، میرے خیال میں ان کو تو ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اتنا پہلے سے ہی سیکھ کر آ چکے ہیں. تو پہلے جو سینئر آرٹسٹ ہوا کرتے تھے جب کسی سیٹ پر ہوتے تھے تو یہ بڑی ایک بلیسنگ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس نوجوان جایا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے اسکرپٹ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس میں اگر مشکل الفاظ ہیں تو ان کو کیسے ادا کیا جائے گا. اور اب مجھے نہیں پتا کہ کام کا سلسلہ کیا ہے. میں جیسا کہہ رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر اس چیز کو، اس پریکٹس کو باقاعدگی سے فالو کیا جاتا ہے اور آج بھی فالو کیا جاتا ہے کہ جب وہاں پر اسکرپٹ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تو اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ درست ہو. اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے شاہکار آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے. ہوائیں اور اس طرح کے بہت سارے سیریل گزشتہ روز جب اس کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، اب تو خیر میں زحمت نہیں کرتا یہ ڈرامے باقاعدہ دیکھنے کی، کیونکہ نہ اس کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ نہ کسی قسم کی کوئی سٹوری اس میں نظر آتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اس میں اسکرپٹ نظر آتا ہے. اتنی عجلت میں ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے کہ سیٹ کے اوپر آ کے ہی طے کیا جاتا ہے کہ ہم نے بولنا کیا ہے. تو اگر اس طرح کا کام ہوگا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے. اور بہرحال پھر پروفیشنلزم کی بڑی بات ہے کہ میں بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، ان کو جب میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے نام ہیں، تو باقاعدہ آج بھی سیٹ پر وہ تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آتے ہیں، اپنا اسکرپٹ لیتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو پہلے پھر ایک CR ایک ہم کہتے ہیں کیمرہ ریہرسل وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سین کو ریکارڈ کراتے ہیں. اور آج بھی جو سینئر لوگ ہیں وہ ایک سنگل شاٹ میں، ایک سنگل ٹیک کے اندر اس کو ریکارڈ کرا کر آرام سے چلے جاتے ہیں. تو جناب اب تو خیر آسانی بھی بڑی ہے کیمرے کی وجہ سے، ریکارڈنگ کے پاس آپ کے پاس اتنے سارے انسٹرومنٹس ہیں، بہت کچھ آپ کے پاس ایسے ساز و سامان ہے جس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے ایڈٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو نکال دیتے ہیں. پہلے جس زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتی تھی تمام سہولتیں، تو جس طرح کام کیا جاتا تھا وہ ایک ہمارے لیے مثال ہے. تو بہرحال ہمارے سامنے تو کیونکہ ایسی مثالیں ہمیشہ سے رہیں. ضیاء الدین صاحب ایک بہت بڑا نام، اور ہم تو جب بھی آج ان کو دیکھتے ہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا ان سے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی کوئی نمائندہ تھی، رپورٹر تھی، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف انکار کیا. اور جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جس قسم کی اردو بولی جاتی ہے، جس قسم کے الفاظوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس سے ٹی وی نہ دیکھنا بہتر ہے. اب یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ یہ ضیاء الدین صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں، پائنیئرز ہیں اس پورے پاکستان میں. ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بنیاد رکھی پاکستان میں اسٹیج کی، ٹیلی ویژن کی، فلم کی، یہ سب کی. بہرحال
تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ آخر ان کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی، وہ کیوں اتنے نالاں ہیں، کیوں اتنے ناراض ہیں اس سے. تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. اب انہوں نے ایک لفظ کی نشاندہی کی، لفظ مسالے کی، جس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر اکثر انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ اس کو مسئلہ پڑھتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اس کو دیکھنا ترک کر دیا. تو اس صورتحال تک ہم آ چکے ہیں. خدا را یہ گزارش ہے میری تمام نیوز چینل والوں سے کم از کم کہ جب نیوز پیش کی جائیں تو اس چیز کو آپ یقینی بنائیں کہ جو نیوز پڑھنے والا ہے اس کو پہلے سے یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، بتائی جائیں. اور پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ خود بھی کوشش کیجیے. میری بات یقیناً آپ کو ناگوار گزرے گی، لیکن یہ بڑا ضروری ہے. دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ اچھی اردو بولی جائے، پڑھی جائے، اسکرین کے اوپر خاص طور پہ. اور یہ آج کل جس طرح ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہر شخص کو ہم نے اس فیلڈ کے اندر لا کر بٹھا دیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میری بات بہت زیادہ لوگوں کو ناگوار گزرے گی. پہلے زمانے میں کرائٹیریا رکھا جاتا تھا کہ خاص طور پہ جب نیوز اینکر کو ہائر کیا جاتا تھا تو اس وقت پہلے یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ اس کا سٹائل کیسا ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اس کی آواز کیسی ہے. یہ تمام چیزوں کو پہلے جانچا جاتا تھا. اس کے بعد وہ جب اس تمام معیار تھا اس کے اوپر پورا اترتے تھے، اس کے بعد ان کو پھر موقع دیا جاتا تھا. پھر بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں جس کے بعد آج تک ایسی مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ ناپید ہو چکا ہے. اور کیونکہ ہماری اپنی بھی کوشش اب نہیں ہے کہ آ کر بس کام کرنا ہے، کام کر کے چلے جانا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لفظ پر اسرار اور پر اسرار بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھیے. جس طرح سے ادائیگی ہو رہی ہے تو صرف ایک لفظ کی نشاندہی کر رہا ہوں، ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں صبح سے لے کے شام تک جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں. بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو بڑا اس کے اوپر سختی کی جاتی تھی، بہت زیادہ سختی رکھی جاتی تھی کہ الفاظ کی ادائیگی کسی بھی طرح سے غلط نہ ہو. بہرحال تو یہ سلسلہ جاری ہے. تو اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. ہم خود بھی ابھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کوشش کرتے ہیں روزانہ سیکھیں. کوئی نیا اگر لفظ سننے کو ملتا ہے یا کوئی ایسی بات تو اس کے بارے میں ضرور تحقیق کرتے ہیں. اور یہ سب کے لیے ضروری ہے. ابھی میڈیا سے ہٹ کے جو کام آدمی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ اکثر میں یہ بات دہراتا ہوں جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہر شخص یہ دہائی دیتا نظر آتا ہے کہ بچے ہمارے اردو جو ہے وہ نہیں جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس کو صحیح طرح سے بولنا پسند نہیں کرتے. اور بچے آج کل کے میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کنفیوزڈ نظر آتے ہیں. اسکول کے اندر انگریزی سکھائی جا رہی ہے، آدھی ادھوری انگریزی ہے. اس کے علاوہ گھر کے اندر جب آتے ہیں تو اس کو اسی قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جس میں کہیں آدھی اردو ہوتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتی، اور اس کے بعد انگریزی ہوتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. اس کے بعد جو بچوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا را گھر کے اندر ماحول ایسا رکھیں کہ اپنی زبان سے ان سے بات کرنا شروع کریں. اور اگر آپ گھر میں خود ایسا ماحول بنائیں گے تو پھر یقیناً چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی. اور اب ایسا کیوں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں اس وقت جس طرح دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد وہ وقت قریب ہے کہ یہ زبان جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے پنجابی بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب ہمارے دوست تھے، احباب تھے، مختلف آپ سمجھ لیں علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے گھروں کے اندر وہ زبان باقاعدہ بولی جاتی تھی، پنجابی، سندھی اور پشتو، اس طرح دیگر زبانیں. اب وہ بھی آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو یہ صحیح طرح سے علاقائی زبانیں بھی نہیں جانتے. تو اس کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ماحول ایک ہم نے بنا دیا، اور خاص طور پہ اب یہ جو موبائل فونز ہمارے پاس ہیں اس کے ذریعے جو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تو ایک بے لگام گھوڑا ہے. ہر شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے، مختلف قسم کے معاملات پر، موضوعات پر، سیاسیات کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہماری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ الیکٹرانک میڈیا سے اب سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم جس قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں، جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا سوشل میڈیا پہ لوگ سننے والے اس کو سن بھی رہے ہیں، اس کو صحیح بھی مان رہے ہیں، اس کے اوپر شاید عمل بھی کر لیتے ہوں گے. تو جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر معاشرے میں اسی طرح کا بگاڑ ہمیں نظر آئے گا جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے بارے میں ضرور وقت ملے تو ذرا بیٹھ کے سوچیں
کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تحقیق کا جیسے میں نے عرض کیا کہ سب میں زیادہ ضروری ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. جو شخص جس موضوع پر چاہتا ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اب تو آج کل ایک نیا سلسلہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، ایک بڑا سا مائک سامنے رکھا ہوتا ہے جس کو پوڈ کاسٹ کا نام دیا جاتا ہے. ابھی کیا بلا آگے کبھی آپ کو بتاؤں گا. دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر اور پھر کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ بے لاگ تبصرہ کیے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر حقائق کے. ہر موضوع کے اوپر آپ کو، کیا ملکی سیاست، تاریخ، کسی بھی معاملے کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، اور اتنی بے ربط گفتگو، اتنی بے تکی باتیں، معاف کیجئے اس طرح کی جملے استعمال کرنے پڑتے ہیں، ہو رہے ہیں. شوبز کی شخصیات موجود ہیں اس کے اندر، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے ذاتی اختلافات کو میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی ان کا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہی ہے. ایک صاحب ہیں، میں ان کو اکثر پروگرام کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، تو وہ بیٹھ کر اپنے ذاتی اختلافات، ان کے ٹیم کے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ روزانہ سوشل میڈیا پر ایک بحث بنی ہوئی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے یہ کہا، اس کے اندر بہت زیادہ تکبر ہے، نہ جانے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ فضول لوگ ہیں اور یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. ان کے جو ذاتی اختلافات ہیں ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا را آپ اچھی چیزوں کی تلاش میں رہیں، اس کے بارے میں سوچیں بھی، اس کے بارے میں پڑھیں. جو سب میں زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں پہلے تحقیق کیجیے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ جو لائک کا بٹن ہے اکثر آپ ایسے بنا سوچے سمجھے دبا دیتے ہیں. اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا. مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد مہمان جب یہاں پر ہوں گے تو ان سے گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور اب مہمان شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہوگی سماجی کاموں کے حوالے سے، سماجی مسائل کے حوالے سے. جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کی ابتدا میں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سماجی مسائل کے حوالے سے زیادہ گفتگو کریں. تو ان معاملات پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، علی سبحان بھٹی صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. سماجی کارکن ہیں، بہت کم عمر ہیں، اور اس کم عمری میں یہ کام کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہو رہا ہے، ان سے اس بارے میں بات کریں گے. علی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب نذیر احمد بھٹی صاحب. نذیر احمد بھٹی صاحب جو ہے وہ ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر آپ انہیں دیکھتے ہیں، سماجی کارکن ہیں. اور علی جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے ہمراہ جو ہیں وہ کائنات بھٹی بھی یہاں تشریف فرما ہیں جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں. آپ کو بھی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور تینوں مہمان جو ہیں ان سے معاملات پر گفتگو کی جائے گی. نذیر بھائی پہلی گفتگو آپ سے کی جائے گی. ذرا یہ فرمائیے، بچے ماشاءاللہ کم عمر ہیں، آپ خود ایک سماجی کارکن ہیں، سماجی کاموں میں پیش رہتے ہیں، تو کیسے خیال آیا کہ بچوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے؟ کیونکہ پاکستان میں بالخصوص شہر کراچی میں جو سماجی کام ہے کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک خطروں کا راستہ ہے. تو کیسے یہ خیال آیا کہ بچوں کو بھی اس طرح جو ہے وہ کام پہ لگا دیا جائے؟ فرمائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو میں K20 ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ آگاہی دیتا رہتا ہوں. جی. مجھے یہ خیال، جیسے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا لے لیں تو آخر بڑے عہدے پہ فائز ہو کے وہ سماجیات پہ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب اتنے بڑے دانشور، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس لوٹ کے اسی فلاحی کاموں کے لیے آتے ہیں، تو کیوں نہ میں وہ زندگی آگے، ڈاکٹر تو نہیں بن سکا، سائنسدان بھی نہیں بن سکا، تو میں اسی زندگی کو شروعات کروں سماجیات میں، جو کہ بڑے بڑے افسران کرتے ہیں. اور ایک گھر کا افراد اگر نمازی ہے تو 7 افراد ہیں گھر کے، تو 5 نمازی ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک نے یہ مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. تو میری اولاد بھی اسی رستے پہ میں نے دکھایا، اور الحمدللہ یہ میرے دونوں بازو ہیں، اسی کام پہ اتر گئے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم 50، آپ بھی ریٹائر ہو کے جب سے سینئر تجزیہ کار کا نام آئے گا کہ وہ ابھی سماجیات میں وقت ہو گئے ہیں یا سماجی، آپ نے بھی یہی کرنا ہے. ہم تو پہنچ گئے ریٹائرمنٹ. ہم آپ سے پہلے آپ کی خدمت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور مزید قافلے کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو.
خطرات کی جہاں تک اگر بات کری آپ نے تو یہ بھی بتائیں گے میرے اوپر حملے بھی ہوئے، اٹیک بھی ہوئے. سب نہیں چاہتے کوئی کہ آپ کسی غریب کا بھلا کرو، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں، کسی نہ کسی کے مفادات ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں اور بڑے تحفظات ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی اللہ تبارک کی راہ پر اور اس کے نائبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں وقف کر دی. تو یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں دونوں الحمدللہ. تو انہوں نے بھی یہی رستہ چنا. کیوں چنا، کیا اچھا لگا، یہ آپ ان سے سوال کریں. آپ نے صحیح کہا، یہ تو انہیں سے. علی سبحان، آپ بتائیے کہ کیسے خیال آیا کہ اس کام پر جو آ جائیں؟ جی ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کے توسط سے میں یہاں پہ آ گیا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں سماجیات میں ایک والد صاحب کو دیکھ کے ایک جذبہ آنے لگا کہ نہیں یار، غریبوں کی، مستحقوں کی، بیواؤں کی مدد کرنے سے جتنی خوشی ہمیں ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جو ان کو خوشی پہنچتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. بہت مطلب میں تقریباً 12 سال کی عمر میں تھا، تب سے کائنات پبلک رائٹس این جی او ہماری ویلفیئر انٹرنیشنل رجسٹرڈ ہے. تو اس میں بابا کو دیکھتا گیا کام کر رہے ہیں، بابا کر رہے ہیں، مسلسل لگے پڑے. تو آج ماشاءاللہ بابا نے کافی آگے تک ہمارے ادارے کو اسٹیبل کر دیا ہے تقریباً. میرے کو بہت دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو مطلب پلیٹ فارم ہے بہت اچھا ہے. آگے ہمارا جو مستقبل ہے ویلفیئر کا، غریبوں اور مستحقوں کی مدد کرنا. بالکل. تو اسی وجہ سے یہ میرے کو والد صاحب کو دیکھ کے جذبہ مطلب ویری گڈ، انسپریشن یعنی کہ والد صاحب بنے. جی جی اب کائنات، یہ تو آپ کے نام سے ہی رجسٹرڈ ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا خیال آئے. یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پڑھائی اور یہ سارے معاملات ہیں، آپ نے اس کام کی طرف آنے کا کیسے فیصلہ کیا، یہ بتائیں. جب اسکول جاتی تھی غریب لوگوں کو دیکھتی تھی، مطلب اسکول سے آنا جانا، گھر باہر سوسائٹی میں غریب بچوں کو، تو اس سے مجھے خیال آیا. پھر میں نے بابا سے کہا، پھر بابا نے این جی او کا رجسٹر کروا دی. اس کے بعد پھر ہم سب عوام کی خدمت کرتے تھے. بہت اچھی بات. تو اپنی عمر کے بچوں کو جب دیکھتے ہو تو کیا خیال آتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ابھی بچوں کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، بہت سارے اور چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں. تو بچے سیل فون بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، وہ یہ چیزیں دماغ میں نہیں آئی تھیں کہ پہلے یہ کر لیا جائے، یہ تو حاصل کر لوں، اس کے بعد پھر سوچوں گی دوسروں کی مدد کرنا؟ ایسا نہیں تھا؟ بابا نے یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں پہلے اپنے لیے نہیں، پہلے دوسروں کے لیے پھر واہ اپنے بھائی لیے. واہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ بابا نے یہ سکھایا کہ پہلے دوسروں کے کام آؤ، اس کے بعد پھر اپنے بارے میں سوچو. بہت اچھی بات ہے. کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا سوچ رکھا ہے کہ میں بڑی ہو جاؤں گی تو یہ کام کروں گی، اور یہ میں نے سوچا ہے؟ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں سی ایس ایس کروں گی، ماشاء اللہ، سیٹ پر ویری بیٹھ گڈ. کے عوام کی خدمت کروں واہ گی. جی واہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بہت اچھی بات ہے. تو یہ، اور آپ کے کیا عزائم ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے بڑے ہو کے؟ میں بڑے ہو کے تو ایڈوکیٹ، ماشاء لاء اللہ، کی فیلڈ، باقی بہت بہت. تو یہ بٹی صاحب نے جو ہے بڑی اچھی ٹریننگ ماشاءاللہ کی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ کم عمری میں بچوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ ہمارے یہاں بہت سارے بچے ابھی تک ان کو نہیں علم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ بڑی پرابلم ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام میں ضرور رکھوں گا. بٹی صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا، ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ذرا بتائیے کہ یہ کیسے خیال آیا. جی اصل میں جب اللہ تبارک راضی ہوتے ہیں تو وہ انعامات سے نوازتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ کسی اعزاز اور کسی بڑے سے بڑے انعام سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا خدمت کے لیے. تو جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں اسی میں نے باگڑی قبیلے کے افراد اور ان کے غریب بچوں کو بھی اسی میں تعلیم دلائی. بہت اچھی بات. میں نے یکساں کر دیا، تفریق ختم کر دی، بغیر رنگ نسل کے خدمت. باگڑی، ہندو، کرسچن، مسلمان، بغیر رنگ نسل، اور نان پروفٹ، نان گورنمنٹ، کسی پولیٹیکل جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ہم بغیر رنگ نسل کے خدمت کرتے ہیں، چاہے گورا ہے چاہے کالا ہے. تو آگے میرا ارادہ ہے کہ یہ ٹائٹینک سے بھی بڑا اللہ تبارک نے میرا ادارے کو بنایا ہے، تو اس میں کام لوں، ایسے اپنا نوجوان لوگوں کی خدمات حاصل لوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف پہنچائیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں، میں رستہ دکھائیں، قانونی رستے بتائیں، بنیادی حقوق سے آگاہی دیں. بالکل صحیح. اور مختلف اویئرنیس پروگرام کریں. ایسی عمر کے بچے ہی پٹری سے اترے ہوئے ہیں. بالکل ہے، صحیح. تو میں ان تمام دیکھنے والے حضراتوں سے، ماں باپ سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو فلاحی بنا دو، ان کو دنیا کے لیے وقف کر دو. بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. بہت خوب. تو میں
घुमा फिरा के मुशाहिदा किया तमाम किताबों का, तो घूम फिर के ये है कि अल्लाह के बंदे को राज़ी कर ले, वो राज़ी है। बहुत गलती होती है कोई बात नहीं, अल्लाह वेलकम कर रहा है कि मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें। तो एक दफ़ा तौबा करके मेरे पास बार बार मौके इनायत फरमा रहे। आखिरत का कोई भरोसा नहीं है किस टाइम हमारा ये टाइम पूरा हो जाए। अल्लाह मौका दे रहा है हमें, ये 2024 का भी मौका दिया कि मुझे राज़ी कर लो, बिल्कुल सही। मेरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तमाम राहें हमवार कर दूंगा। तो मैंने बच्चों को कहा कि अगर आप लोग अपनी बहबूद, फलाह और खुशहाली चाहते हो तो अल्लाह के सुपुर्द हो जाओ। तो अल्लाह इनसे मेरी तवक्कुआत हैं कि तालीम के आम करने में किरदार अदा करें और अपनी उम्र के बच्चे बच्चियों को शहूर दिलाएं, उनके वालिदैन को याद दहानियाँ कराएं कि बच्चों के ऊपर किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी थ्योरी चेक करें। आप मुसलमान हो या कोई इंसानियत के अलमदार हो तो आपको वेलफेयर के काम करने होंगे। बिल्कुल सही है। तो उससे पहले कि देर हो जाए, आज ही अपने बच्चों को किसी को पानी पिलाने में लगा दो, किसी को मना कोई रास्ता बताने के लिए, किसी को दस्तरखान के लिए, किसी को डॉक्टर के मामलातों के। आज के दौर में बहुत इजी है अल्लाह को राज़ी करना, इस मोबाइल पे भी कर सकते हो जो शैतानों का आईजी है। वाह जी वाह, बहुत खूब। क्योंकि आपने एक हदीस किसी की तरफ पहुंचा दी और उसने अपना किबला दुरुस्त कर लिया तो आपका मकाम हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ यासिर भाई, अल्लाह ताला का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हैसियत, मेरी औकात से बढ़कर मुझे इनायत किया। मैं इस काबिल नहीं था, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ। तो उसी दर्द को मद्देनज़र रखते हुए और अपने बच्चों को भी मैं वही दर्स देता हूँ कि तुम गरीब के बच्चे हो, जो अल्लाह ने दिया है इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये मुस्तहकीन का माल है, मुस्तहकीन पे खर्च करो, अल्लाह से सौदेबाजी करो, कभी तुम परेशान नहीं हो जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान मेरा बाजू है लीगल मेट्रो में दिन रात, और बाकी चीज़ें भी सबील वगैरह या जो भी मैनेजमेंट होती है बहुत अच्छी कारकर्दगी है इनकी, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। कायनात बतूल स्कूल के और मैटरनिटी होम के और बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके बैठी हुई हैं माशाल्लाह। और ये भी दुआ गो हैं कि कोई हमारा साथी बने, कोई हमारा कायनात पब्लिक राइट्स के प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करे, बैठे, हमारे प्रोजेक्ट सुने और हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि जो वबाएँ आ रही हैं, जो बीमारियां, चिकनगुनिया, फलाना गुनिया, ये हमारे गुनाहों का असर है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैंने ये इक़दाम किया। इससे अल्लाह तबारक से मैं मजदूरी लूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरे ऊपर फायरिंग, घर जला दिए, 15 मुकदमात इसी एक साल में हुए। मेरे बच्चों के ऊपर भी FIR हैं, सिर्फ मैं ST प्लाटों की रुकावट हूँ, पोषण माफिया के खिलाफ हूँ। तो मुझे कोई खौफ खतरा नहीं है। बस मैं अल्लाह ताला से चाहता हूँ कि रहती दुनिया तक हमें ज्वाइन रखना, अपनी खल्क की खिदमत में हमें बांधे रखना, और इसके बदले में मैं अपने वालिदैन की बख्शिश और आला मकाम अल्लाह ताला से मांगा है। वाह जी वाह, बहुत। क्योंकि आखिरत ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना कमाओ, जितना बनाओ, सब आज मेरा है, कल तेरा है, कल किसी और का था। बिल्कुल ऐसा। तो हम दीन से दूरी होने की वजह से और गले लगाने से समझते हैं कि हमारे को बीमारी लग जाएगी, हम ऐसे, तो ये तभी हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अगर गरीब को गले लगाओगे, यतीम को सीने से लगाओगे, मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर नहीं जो आपको दुनिया का नंबर 1 इंसानियत का अवार्ड अल्लाह तबारक अता न करे। वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ रहती दुनिया तक। आमीन लाइए, आमीन। इस काम पे आपको जो है साबित कदम रखे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात है और ये बड़ी, ये जो जज्बा है ये काबिल दीद है। और ये गुफ्तगू का मकसद ये है इनको यहाँ पर बुलाने का, ताकि ये देखा जाए कि ये इस तरह भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। अपनी औलाद को इसलिए वक्फ उन्होंने कर दिया। ये बच्चे दोनों बहुत ही कम उम्र हैं और अज़ाइम माशाल्लाह बहुत नेक हैं और बहुत बुलंद हैं। दूसरों की खिदमत करना, इस जज्बे से हम आरी नज़र आ रहे हैं, कि हमें जा बजाय तमाम चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, तो हम अपने तहीं हम क्या कर रहे हैं, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी मौशी मसाइल के बावजूद अब नज़ीर भाई हमारे बड़े अच्छे दीना दोस्त हैं, तो बहुत किसी अमीर बैकग्राउंड या किसी घर से ताल्लुक़ नहीं, एक बड़े सादा से आदमी है, बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा इनको देखा है। और उसके बावजूद लोगों की खिदमत करना, ये सारे मामलात बड़ा कमाल है।
جی اب یہ فرمائیے کہ کیا جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ یار یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ صحت کا شعبہ سب میں زیادہ متاثر نظر آتا ہے، تعلیم زیادہ نظر آتی ہے، لیگل معاملات ہیں، قانونی کیا فرسٹ آف آل یاسر بھائی میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے نا وہ آتا ہے تعلیم کا. بچے میں تعلیم ہوگی، شعور ہوگا تو باقی ساری چیزوں سے دور ہو جائے گا، اپنے ایک وے میں آ جائے گا، اپنی ایک لائن پہ، اپنے ٹریک پہ آ جائے گا. تعلیم ایک زیور ہے، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر واقعی تعلیم ایک زیور ہے. اب ہم نے جو اسکول کھولا تھا ہم نے رنگ نسل کوئی نہیں دیکھی، ہم نے باگڑی قبیلے کو بھی پڑھایا، ہم نے سرائکیوں کو بھی پڑھایا، سندھیوں کو، کوئی رنگ نسل نہیں دیکھی ہم نے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں گے نا بچے سے لے کے بڑے تک جتنے بھی ہیں تو ماشاءاللہ انشاءاللہ مینٹین رہے گا، کوئی بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. شعور آ جائے گا ان میں تو خرابی پیدا نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جی کائنات اب یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے تعلیم کے بارے میں بات کی، آپ کو کیا نظر آتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا ایسا کام ہے جس کو فوری کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس پہ آپ سوچتی ہوں گی یقیناً کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. سب میں زیادہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جی بتائیں. میں چاہتی ہوں ہاسپٹل بھی ہو، ایک ہاسپٹل کی بھی سخت ضرورت ہے لوگوں کو. کوئی بیمار ہے، ایسے لوگ روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہاسپٹل کی ضرورت ہے کہ ہاسپٹل جائیں. زیادہ ہاسپٹل ضروری ہے. ہاسپٹل سب میں زیادہ ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بنیادی سہولت کی جو ضرورت ہے سب سے پہلے بنیادی صحت کے لیے اس کے اوپر کام کیا جائے، یہ آپ سوچتی ہیں؟ اچھا جی اگر موقع مل جائے گا تو کس قسم کا ہاسپٹل بنانے کا ارادہ ہے، کہاں بنانے کا ارادہ ہے؟ کچھ ایسا سوچا ایک ہوتا ہے نا کہ میرے پاس اگر ایسی جگہ اس علاقے میں ہوتی ہے تو کون سا علاقہ ایسا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر ہاسپٹل ہونا چاہیے؟ جی جدھر ہمارا گھر ہے اس سے آگے وہ ہے جہاں غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، ادھر بنانے کا. ان چھوٹے علاقوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہاسپٹل بڑی اچھی بات ہے تاکہ اندازہ ہو. جب انسان سوچتا ہے کسی چیز کے بارے میں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کے بعد خود بخود راستے جو ہے اللہ تعالیٰ بناتا چلا جاتا ہے. تو یہ آپ نے سوچا ہے کہ جو کچے علاقے ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی جائے. اس کے علاوہ اور کیسے اپنی جیسے عمر کی جو آپ کی دوست ہیں ان کو کیسے اس طرف لانے کی کوشش یقیناً کرتی ہوں گی کہ اس طرف آئیں، یہ کام کریں؟ اچھا پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نا لوگوں کی باتیں، تنقید جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے، تو مطلب یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے؟ جی بتائیں کیا ہوتا ہے، کیسے کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ اسکول میں دوستیں کہتی ہیں کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ان کاموں، اپنے اسکول میں پڑھائی کرو، اس پہ زیادہ توجہ دو، اس کام کو چھوڑ دو، ایسے اکثر دوستیں کہتی ہیں. اور اماں کی کیا وہ ہوتی ہے رائے اس کے بارے میں؟ کچھ ماما کہتی ہیں کہ یہ فلاحی کام جاری رکھو. جاری رکھو، اماں کی سپورٹ ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے. ہاں جی اب علی میں آپ کے ساتھ کیا صورت حال ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ والا کام کر لو، گھر کے کام کو ترجیح دو، اس کے بارے میں سوچو، ایسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سے میری جو فرینڈ شپ ہے اور فیملی ممبرز ہیں تقریباً مجھے سپورٹ کرتے ہیں فلاحی کام میں. سب سپورٹ کرتے ہیں تقریباً. بہت اچھی بات ہے. سب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار نہیں یہ چھوڑ دو فی الحال، نہیں، وہ بولتے ہیں کہ ان کو کریں گے تو ہمیں ملے گا. چلو اب سب سے ضروری بات بتاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ پڑھائی کو کتنا ٹائم دے؟ تو ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت پڑھائی کو مینیج کرنا، دونوں سے سوال ہے، پہلے آپ بتائیں. جی پڑھائی کا ٹائم نکل جاتا ہے ماشاءاللہ، کافی نکل جاتا ہے، اور اسٹڈی ٹائم جو ہوتا ہے وہ بالکل ہٹ کے ہے ان چیزوں سے. بالکل اسٹڈی کا ٹائم ہی ایک الگ مقرر کیا ہوا ہے، اسی ٹائم کو. موبائل کا کتنا ٹائم ہے؟ 24 hours جیب میں پڑا ہے، کال آیا اٹینڈ کر کے. تو رائے ہے کہ اگر آپ کو کیا کرنا ہے موبائل سے مطلب جیسے یہ موبائل فون ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یوز کرنا چھوڑ دیں تو یوز کرنا چھوڑ دیں، آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں مطلب سروائیو کر پائیں گے اپنے آپ کو. اور نہیں جیسے یوز کرنے سے آپ نے اس وینس ٹی وی میں بتایا تھا کہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی اگر موبائل فون کو دور کر دو. موبائل فون کو ہاں ایک ایگزامپل دیا تھا. اپنی عمر کے جو بچے ان کو بتاؤ نا ذرا، یہ بات بڑا ضروری ہے. ہاں آپ کے پاس جو موبائل ہے نا اس کو آپ اپنی اگر لائف سے ہٹا دیں گے نا تو آپ کی جو لائف ہے نا جو 3 years کی ہے نا وہ آپ کی چلی جائے گی 9 years میں، ڈبل بڑھ جائے گی. کیونکہ اب 2 طریقے سے موبائل یوز کیا جاتا ہے، ایک آپ لیگل وے میں لے کے چلیں اور ایک وہ جو دوسرے عام چلا رہے ہیں، ہیلو ٹک ٹاک وغیرہ، فیس بک، ڈی پی، یہ فن میں لگے پڑے. تو جو فن میں لگے پڑے ہیں ان کا تو کریئر ہی کچھ نہیں ہے، آگے بڑھنے کا ان کو خواہش ہی نہیں ہے. اور جو اپنے مطلب ورک کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے دماغ کو مطلب چلانے کے لیے، دماغ کو آگے کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے موبائل. اور جو نہ کرنا چاہے تو پھر وہ سارے اسی میں لگا ہوا ہے، اور ان کے کریئر آپ دیکھ لیں. بچے ابھی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں،
بڑی فالوئنگ ہو گئی ہے, لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج کل کے نوجوان, آپ نے پوری نسل دیکھی ہے نوجوان کی, سب بھاگ رہے ہیں سیویاں لے کے, سرکاری نوکری سرکاری نوکری. ہاں بابا, میں کہتا ہوں سرکاری نوکری نہیں بھاگو سرکاری نوکری. بہت اچھی بات. یا تو آپ LLB کرو, بہت بہترین شعبہ ہے. LLB کر کے آپ کسی چیز میں ایگزام دے دو, آپ کی آٹومیٹک جاب لگ جائے گی. آپ کو گورنمنٹ جاب چاہیے نا, LLB کریں آپ, اپنی کمپلیٹ کریں, 5 ایئر کا ہو گیا کورس, کمپلیٹ کریں اپنا, آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں جائیں, اپنے ڈاکومنٹری جمع کریں اور پاس کریں ٹیسٹ. بہت اچھی بات ہے. آپ کا کریئر یا تو پھر اتنا نہیں کر سکتے آپ, آن لائن ورک کتنے آ گئے, Amazon, Shopify, کافی ساری چیزیں ہیں. ابھی میں گننے بیٹھوں تو کافی سارے ایپس ہیں, میں خود بھی کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ میں خود بھی کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں رائے دے رہا ہوں کہ جو چیز میں کر چکا ہوں جس میں نقصان نہیں ہے, میں اسی چیز کی رائے دوں گا کہ اگلے کو نقصان نہ پہنچے. بہت اچھی بات ہے. اس سے یاسر بھی اضافہ کروں نالج میں کہ جو نوجوان موبائل فون کا, دیکھیں آپ اس کو جس پرپز کے لیے یوز کریں گے وہی ذرائع آپ کے پیدا کرے گا, جو سوچ تھنکنگ ہوگی وہی چیز آپ کو پرووائڈ کرے گا. اگر جب ہماری یہ لائف میں موبائل فونز کا نہیں تھا استعمال تو ہمارے ذہن پختہ تھے, ہماری سوچ, ہمارا وہ تمام تر چیزیں اس سے بہتر مینیج ہو رہی تھیں. بالکل آپ نے موبائل فون جب سے آیا ہم مفلوج ہو کے رہ گئے, ہم انتشار کا شکار ہیں, کیونکہ اس نے جو رانگ نمبروں کا سلسلہ ہے یہ کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی کو اگر 1 منٹ کے لیے آپ ہٹا کے اسی پہلی والی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا فلم سامنے آ جاتا ہے, تو آپ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مفلوج ہونے سے بچا سکتے ہو. بالکل. ورنہ نفسیاتی کر دیا اس موبائل نے. اس کا اچھا استعمال اچھی چیز ہے, رابطہ رہتا ہے اپنوں میں, اپنے دیگر مسائلوں میں کام آتا ہے, پر اس کو ہم نے جو ٹک ٹاک والا ماحول بنا دیا ہے یہ بہت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. آنے والی نسل تباہیں ہو رہی ہیں, اسی کا یہ بنیاد ہے. آج کا جز جو بن گیا ہے یہ آپ کا موبائل فون ہے گھر میں, آپ کی خرابی پیدا کرنے میں. اچھا, آپ قرآن کریم اس میں سرچ کریں, اس کے ترجمے سرچ کریں, آپ قاری سدیس جیسے اور جتنے بھی یہ انٹرنیشنل, تو آپ کو قرآن بھی واضح پڑھنا آ جائے گا, آپ کو تمام سنتوں سے بھی واقفیت ہو جائے گی. ہم ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے ہم جو ٹک ٹاک میں لگ چکے ہیں یہ بہت بڑی لت ہے. اور یہ جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس کا 20% ہمارے ذہن میں عکس موجود رہتا ہے, ہم ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک اچھی اویئرنیس کے لیے اچھی پازیٹیو چیزوں کو لائک کرنا چاہیے. یہ ہر ایپ کو شیئرنگ, لائک, یہ وہ, تو یہ تباہی ہے. ہمیں اس سے دوری اختیار کر لینی چاہیے. بڑی اب تو آسانی ہو گئی. وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, زاہد شیپا صاحب, انہوں نے پروگرام میں یہاں ان کو بلایا تھا میں نے, اسلام 360 انہوں نے ڈیزائن کی ہے. کیا شاندار اپلیکیشن انہوں نے بنائی ہے, اور کتنا آسان اب آپ کے لیے ہے. آپ موبائل کے ذریعے جو ہے وہ ساری چیزیں آپ سرچ بھی کر سکتے ہو. کوئی بھی ریفرنس آپ کو چاہیے, آپ کو ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے, بلکہ فنگر ٹپ کی بھی ضرورت, آپ اس کو وائس انسٹرکشن دیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ایسے بھی زبردست چیزیں ہیں, ایسے کام کیے ہیں. اور جیسے آپ ابھی ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں نا کہ اسلام سے, ابھی آپ موبائل چلائیں آپ کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا وائس کنٹرول جب تک ایکٹیو ہوتا ہے نا تب تک جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور وہی چیزیں چلاتا رہتا ہے بار بار. بالکل ایسا ہی. جی کائنات, اب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے, یہ کرنا ہے, ساری چیزوں کو مینیج کرنا نا, مینجمنٹ یعنی اس کو اس وقت کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, صحت کو ٹائم دینا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, سب کو کرنا ہے, یہ کیسے مینیج کرتی ہیں تاکہ آپ کی عمر کی جو بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ آپ سے سیکھیں نا کہ ہاں کائنات ایسے مینیج کرتی ہے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. جی اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. صبح انسان اب اسکول جاتا ہے, اسکول سے آ کر پھر اپنا جو کھانا وانا ہے وہ کھا کے مدرسہ ٹیوشن, شام کو پڑھائی کرتا ہے, پھر باقی رات کا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں, پڑھائی کام کر سکتے ہیں. دن میں کتنا ٹائم ہوتا ہے, موبائل دیکھنے سے اچھا انسان وہ کام کر لے. بالکل ٹھیک ہے. گھر کا کام کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. امی یہ تو نہیں کہتی کہ وہ کام کر لو تو یہ بھول جاؤ یا اس کو کرنا ضروری ہے, ایسا کچھ تو نہیں, کام کر لیتی ہو. ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے گھر کا کام, نہ صرف بچوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, عالمیہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ گھر کے کام جو ہے اس میں بھی حصہ لیں. جی نیزی بھائی, ماشاء اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے بچوں کو اس طرح دیکھتے, اس طرح باتیں کرتے ہوئے, اتنے ماشاء اللہ سمجھدار ہونا. آج کل کے دور میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اور کچھ دیر پہلے میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بچوں کو ساری چیزیں سکھائیں, بولنا سکھائیں, آداب سکھائیں, آداب کے اوپر بڑا کام کریں, کہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں شاید ہماری تربیت میں نہیں, اور ماشاءاللہ اگر اچھی تربیت ہوگی تو وہ خود عیاں ہے, وہ نظر آتی ہے وہ چیز پہ کہ
گھر میں کس طرح کی تربیت دی جاتی ہے، خیالات سے پتہ چلتا ہے، بچوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ گھر میں بٹھا کر وقت دیا گیا ہے، ان کے والد نے ان کی والدہ نے بٹھا کے سمجھایا ہے، تو آج ماشاءاللہ عمریں کم ہیں، عزائم پڑے ہیں، اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جن کے عزائم نیک ہوتے ہیں۔ نذیر بھائی کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ سر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، خاص عنایت ہے مجھ پر، غریب پر، کہ اللہ تعالیٰ کو میں یاد ہوں اور وہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ میری کائنات رات مجھ سے کہہ رہی تھی، جیسے ابھی شرما رہی ہیں، میٹرنیٹی ہوم کا اس نے اظہار خیال کیا کہ میٹرنیٹی ہوم بنائیں گے خواتین، او پی ڈی، ایمبولینس سروس پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ بہت مہنگی ترین سروسیں ہیں، بالکل ایسا ہی، تو ہم فری آف کاسٹ کریں گے۔ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کافی ڈسکس کی مجھ سے، تو یہ کہا کہ بابا میں کیا پیغام دوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ ان ماؤں کو یہ پیغام دو کہ اپنی بہو بیٹی، اپنے گھر کے فرد کا جو درد ہے وہ دوسرے کا درد سمجھ کے اٹھو، موبائل سے آسانی پیدا کر سکتے ہو، موبائل سے رہنمائی کر دو، سامنے آ کے بتا سکتے ہو، کم سے کم حوصلہ دے دو سامنے والے۔ بہت بڑی بات۔ آپ نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کر دی، تو یہ اپنی دوستوں کو بھی پیغام یہی دینے کہ جو عبادت کسی مندر مسجد کسی عبادت میں وہ لذت وہ سکون نہیں میسر جو آپ کو ایک انسان کی نیوٹرل کی مدد اور خدمت کر کے جو راحت سکون ملتی ہے، یقیناً ایسا ہی، تو وہ ایک ایسا لطف ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی اسی سے لطف انداز ہوں، اور آپ جیسے اللہ تبارک کے پیارے دوست بھی، کیونکہ بڑا مزہ ہے آخرت کو جب آپ یاد رکھیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، دین دنیا آپ کے لیے آسان اور نعمتوں سے بھرا مل جائے گا۔ بے شک ایسا ہی۔ کرونا وبا میں ایک دفعہ جب کر کے سروے آیا تو یہ اسپرے وغیرہ سینیٹائزر ماسک، تو بچے میرے رونے لگ گئے گھر پہ کہ ابو آپ تو کر کے آئے وہ کرونا تو چپک گیا آپ کو، تو آپ وہ مر رہے تھے فرسٹ ٹائم ایسے۔ جی مجھے اس ٹائم تھوڑا خوف آیا، میں نے بولا یار صحیح کہہ رہے ہیں بچے سے۔ پھر جب میں نے درد دیکھا یار لگنے کو تو مجھے بھی لگ سکتی ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جس چیز سے نفرت کر رہا ہوں کن فایا کن، اس کے حکم سے تو سب کچھ یہ ہو۔ اور میں نے کہا نہیں ڈرو نہ اس کا، میں نے اس کا دل سے خوف نکال دیا کہ یہی بیماری میں ڈر رہا ہوں، مجھے لگ گئی تو میں کیا کروں گا، میں مارکیٹ میں اتر گیا۔ اللہ تبارک نے مجھے ریسکیو بھی کرائے مریض، میں نے ان کو حوصلے بھی دیے، ساری چیزیں۔ تو اس دن مجھے خوف آیا، اپنے بچوں کی سوچ آئی۔ دوسرا جب میرے اوپر حملہ ہوا تو میں نے کہا یار یہ باپ بند ہو جائے گا خدمت کا، میں افسوس ہوگا مجھے کہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں پہنچا تھا جو میرے بچے دن رات خلق خدا کی رحمتوں سے اور ان کی خدمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کی یہ کر کے سکون کی موت اللہ سے مانگی میں نے، مجھے اور حوصلہ ملا، اتنا جذبہ میرا بڑھا کہ میرے ارادے مزید پختہ ہو گیا کہ جو اپنی زندگی وقف کر دینی ہے تو وہ اللہ تبارک کے نیبوں کی آسانی کے لیے ڈٹ جانا ہے موقف پہ، کیونکہ آپ کو کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک ہمیں مرغا بنا دیتا، شتر مرغ بنا دیتا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمیں انسان بنانے کا مقصد ہے، بنانے کا کوئی مقصد ضرور ہے، بے شک ایسا ہی ہے، 100% درست۔ تو ہم دین سے دوری نہ کریں، وہی ہمارا رہنما ہے، بالکل صحیح۔ لیڈر ہم اور تلاش نہ کریں، ہم پیارے رسول اکرم کا خاکہ سامنے رکھ کے چلیں، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، ہمارے لیے آسان ہے۔ بہت اچھی بات۔ آج ہم ہیں، کل کو ہم پروگرام میں نہیں ہوں گے، یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ جو ہمارے یہ الفاظ ہیں یہ اگر کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو یہ تا حیات آپ کا رہتی دنیا تک، آخرت تک آپ کی نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں تمام دیکھنے والے دوستوں کو کہوں گا کہ مسجد بنا دیں، ایک اینٹ لگا دیں مسجد میں، پانی کا نل لگوا دیں، قرآن کریم رکھوا دیں، آپ کسی ایک کو ہنر مند، کسی کا قرضہ اتار دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ سودے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کا ہم درجات بھی چاہتے ہیں، حوریں بھی چاہتے ہیں، تو سارا کچھ اس کے بعد کام ایک بھی نہیں کرنا، نہ فرض ادا کرنے، حقوق العباد بھی نہیں کرنی، نماز بھی نہیں پڑھنی، اللہ معاف کرے گا، بچائے گا، اللہ نے تو بچانا ہے، اللہ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میرے سے گفتگو کرو، میرے سے گڑ گڑاؤ، میرے سے لاڈ کرو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم ادھر جھکے ہوئے ہو، وہ مجھ سے مانگتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں گنگنانا چاہیے، اس سے گفتگو۔ میں آج یاسر صاحب سے ملا، K20 ٹی وی چینل نے میرے لیے آسانیاں پیدا کریں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو اس طریقے کی گفتگو آپ اللہ سے جب کریں گے تو اللہ تمہاری رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ 100 سال کے ہو جاؤ، 5000 سال کے ہو جاؤ، اگر آپ کو چاہیے محمد عربی رسول اکرم کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا
मुलाकात, बहुत खूब। तो आप इंसानियत की खिदमत पे लग जाएं, अपने बच्चों को भी लगा दें। बेशक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही आपने बिल्कुल तो वजह फरमाया, बिल्कुल आपके कोई बच्चे भरोसा को सिखा गए ये नेकी करते रहेंगे, किसी और को लगा देंगे, तो ये आपका जो पीछे छोड़ आए हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे उसका भी पता है। नहीं। वाह, वो यही चीज़ें हैं जो हम छोड़ जानी बिल्कुल ठीक है। चाहिए, और ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ने दिए। अल्लाह मुझसे ले लेता, बिल्कुल कई ठीक है। सानिए हुए, तो जब उसने दिया है मुझे, तो मैंने अली को कहा कि अली, लीगल फोरम की बड़ा फुकदान है, बड़े लोग परेशान आ रहे हैं, तुम लीगल फोरम ज्वाइन करो, लोगों को कानूनी पेचीदगियों से निकालो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, अब वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, और मैं आखिर में चाहूँगा ये कि मैं पहले एक पैगाम जो है वो बच्चों से लूँ, उसके बाद फिर आपसे जो है वो पैगाम लूँ। अली सुभान, ये बताइए कि क्या पैगाम नौजवान नस्ल के लिए होना चाहिए? वैसे तो सारी गुफ्तगू ही एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज है, लेकिन आखिर में अगर अपनी उम्र के या अपने से बड़े भी जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना मैं चाहोगे? अगेन रिपीट करना चाहूँगा, मेरा जो मैसेज है नौजवान नस्ल से, आजकल जितनी भी नौजवान नस्ल है सारी अपने दायरे से बाहर है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल दायरे आउट से बाहर हो ऑफ गई है। वे जा रही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे इनसे कहना है कि अपने वालिदैन के साथ मुखलिस हो जाएं, और ये जितने भी अपने चक्कर हैं ये सारे छोड़ के अपने वालिदैन के साथ मुखलिस हो बहुत जाएं। अच्छी बात है, वेरी गुड। फर्स्ट मैसेज मेरा ये है, और सेकंड मैसेज मेरा ये है कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ अपना मैसेज, कि छोड़ दो सीढ़ियाँ लेके भागना सरकारी बहुत नौकरी अच्छी के बात पीछे। है। अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने तो आप काम को आपको इस तो- काबिल बनाओ कि वो खुद आपके पास लोग चल के आएँ कि ये हमारे को करना है, वेरी गुड। ना कि आप किसी के पास जाओ कि मैंने ये करना है। बहुत अच्छी बात है। कायनात, क्या मैसेज होना चाहिए बच्चों के लिए, अपनी उम्र के जो आपके बराबर लोग हैं, ख़वातीन हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं चाहूँगी मेरी जो बहनें हैं उनको कि अपने घर वालों, अपने माँ बाप को धोखे में ना के अपने क्राइटेरिया में रहें, और अपने हाँ, मतलब अपना जो फोकस है, जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर फोकस करें, ना Very कि good. इधर उधर की चीज़ों में। पहला बहुत मैसेज अच्छी ये देना चाहूँगी। दूसरा मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो है फलाही कामों में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत इंसानियत अच्छा की खिदमत मैसेज है, करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भट्टी साहब, आखिर में आपका मैसेज जी। मेरे तमाम देखने वाले हजरात से गुजारिश है कि खुदा रहा अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह तबारक के बताए हुए रस्तों पे वक्फ कर दो, बहुत खूब। दीन को अपना जुज बना लो, इस्लाम से दूरी अख्तियार ना करो, कुरान करीम की रहनुमाई हासिल करो, बहुत कलमा करीम दुरुस्त कर लो, मुल्ला से पूछ लो सही कलमा नहीं पढ़ सकते, गुस्ल करने का तरीका कार नहीं है, शर्म महसूस होता है, तो हमें अजान का भी पता होना चाहिए, कलमों का भी पता होना बिल्कुल ऐसा ही। चाहिए, और नमाज का भी पता होना चाहिए, पाकीज़गी का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम घर में आज ही बुला के सबको कलमा पूछना और सुनना शुरू कर दे बंदा, तो बहुत सारे उसमें, तो ये घर में आज ही बुला के तमाम बहन भाइयों को बोले भाई मुझे नहाने का तरीकाकार बता दीजिए और मुझे कलमा सुना दीजिए, तो वो सामने नज़र आ जाएगा जो भी फॉल है उसको दूर करने की ज़रूरत है। कलमा आपकी जब बेहतर होंगी, ईमान मजबूत होगा, वाह, क्लियर होगा, अच्छा एक डेवलप होगा, कलमा दुरुस्त करवाइए अपने बहुत अपने अच्छी बात, घरों। बहुत बहुत बड़ा खूबसूरत पैगाम तीनों की जानिब से, तीनों मेहमानों की जानिब से बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं, और माशाल्लाह अज़ाइम बहुत ज़्यादा नेक हैं, बड़े अज़ाइम हैं। तो अल्लाह से दुआ है बारी ताला से कि इनको मकासद में कामयाब करे और साबित कदम रखें, सब में ज़्यादा ज़रूरी है। अली सुभान भट्टी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कायनात भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और नज़ीर अहमद भट्टी साहब का, तीनों मौजूद मेहमानों का, कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी सरासर गुफ्तगू की है, समझने की बात है। ख़ास तौर पे बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस उम्र में बच्चों को पता है कि क्या करना है और क्या करने की ज़रूरत है। दो बातें उन्होंने बड़ी अहम कही हैं बच्चों को, दोनों की इन्होंने निशानदेही की आजकल के बच्चों को, कि अपने जो ये दायरा है जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को महदूद कर रखा है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। यही पैगाम उन वालिदैन के लिए भी है कि जो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनको उन्होंने इस दुनियावी चीज़ों के अंदर, मादी चीज़ों के अंदर उलझा दिया है, जिसकी वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और जब वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सबसे बड़ा मसला इस मुआशरे का है कि हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। यकीनन थोड़े लोग ज़रूर हैं, तमाम ज़रूरत इस अमर की है कि जो कुल मुआशरा है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। नौजवान नस्ल के ऊपर ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। मैं उनको इसलिए कसूरवार नहीं ठहराता क्योंकि हमने जो तरबियत की है, जो कुछ हम उनको मुहैया कर रहे हैं, जो मुहैया उनको हमने चीज़ें की हैं, उसके बाद वो उस हद तक ही महदूद होकर रह गए हैं। उनको ज़रा बाहर निकलने दें, चीज़ें सीखने दें, और अपनी ज़ात के अलावा किसी और के लिए क्या कुछ करना है इसके बारे में जो है वो सोचने दें।
اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہمیں ایک مثالی معاشرہ نظر آئے گا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.